सवाल जवाब का सिलसिला है। आपसे अर्ज किया था कि सवाल करना है, तकरीर नहीं करनी। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये हमारी बहन सवाल करना चाह रही हैं, इन्होंने हाथ उठाया है। तो बेटा। बेतहाशा शुक्रगुजार हूँ और मेरी दरख्वास्त के ऊपर जमील भाई ने जो हमारे लिए एक एहसान किया ख़वातीन, मैं अरसे दराज से जब से ये शुरू हुआ मैं सुन रही थी कि कितना इल्मी यहाँ पर ज़ख़ीरा है जो लुटाया जाता है, जो लोगों को बताया, और हम ख़वातीन उससे महरूम हो रहे थे। तो बहुत शुक्रिया कि आज इस महफिल में इतनी मौलाना मौदूदी की मेरे ऊपर जो किरदार की जो कुशादगी हुई है और जो मुझे उनके बारे में इल्म हुआ। मैं ये जानना चाहूँगा कि मौलाना की ये हैसियत बहैसियत नस्र निगार, लेकिन हमारा उर्दू अदब जो है उसने मौलाना की इस हैसियत को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी और उनको इस बारे में हमेशा रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इसकी क्या वजह है? एक दीनी ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत दुरुस्त आपने फरमाया कि मौलाना जो हैं उनकी जो मज़हबी फ़िक्र थी वो इतनी ज़्यादा हावी हो गई उनकी अदबी फ़िक्र पर और उनके अदबी महासिन पर कि आम आदमी को उनकी इन अदबी खूबियों का पता नहीं चला। आपको पता है कि उन्होंने किताबों पर तबसरे भी किए, दीवाचे भी लिखे। मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने 73 किताबों पर तबसरा किया है। अब वो तबसरे शायद हुए नहीं हुए, लेकिन 73 किताबों पर मेरी मालूमात के मुताबिक उनके बेहतरीन तबसरे मौजूद हैं। और उन्होंने 30 किताबों के दीबाचे लिखे हैं। उन दीबाचों में बहुत तहक़ीक़ के साथ उन्होंने उस किताब के मतन के बाद हिस्सों से इख्तलाफ भी किया, उसमें इस्लाह के लिए भी तजावीज़ दी, यानी वो कोई मुदल्लल मद्दाही नहीं करते थे। अब ये एहसास जो आपने फरमाया ये होना शुरू हो गया है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी से 2011 में मौलाना मौदूदी की अदबी खिदमात पर एक PhD हुआ है जो डॉक्टर जावेद असगर साहब ने किया है, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी की निगरानी में। वो PhD का कमाल का एक उनका थीसिस है डॉक्टर जावेद असगर का। उसके अलावा डॉक्टर असलम अंसारी ने एक बड़ा ज़बरदस्त मकाला लिखा है मौलाना की अदबी खूबियों पर और उनकी नस्र निगारी पर, ख़ुद रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब ने लिखा है। तो ये जो है ये एहसास अब ये पैदा हो रहा है, अब ये कुछ अरसे से ये एहसास पैदा हो रहा है और हिंदुस्तान में भी पैदा हो रहा है। और अब यूनिवर्सिटियों में जो तालिब इल्म हैं उनको ये मौज़ूआत दिए जा रहे हैं जिसमें मौलाना की तबसरा निगारी, मौलाना की मकतूब निगारी, मौलाना का देखिए सबसे बड़ी बात यह कि उनकी नस्र का कोई उसलूबियाती मुताला नहीं हुआ अभी तक। अब उसलूबियात एक बहुत जदीद मज़मून है। अब उसलूबियात वो पुराना उसलूबियात नहीं है कि सिर्फ आपके तर्ज़ अदा और तर्ज़ बयान का ज़िक्र हो जाए। अब उसलूबियात में सौतियात भी शामिल है, अब इसमें जो है वो जमालियात भी शामिल है, इसमें लिसानियात भी शामिल है। जो जदीद उसलूबियात है उस पर डॉक्टर गोपी चंद नारंग बड़ा नाम है, इंतकाल हो गया अभी उनका। तो वो जो है उनका उसलूबियाती मुताला होना चाहिए मौलाना का, और इस पर काम होना चाहिए कि मौलाना मौदूदी बतौर एक अदीब के, बतौर एक अदबी नक़ाद के, ये सही है कि उनकी इस हैसियत को उस तरह उजागर नहीं किया गया और उसको नज़रअंदाज किया गया। उसका सबब उनकी मज़हबी फ़िक्र की अज़मत है और कुछ नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास लोगों में पैदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अपनी आखिरी किताब हक़ शौक़ में मौलाना की ईशा बरदाजी के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है कि मौलाना की ईशा बरदाजी के हिसाब से और उनके अदबी असलूब के हिसाब से। बस ये मैं बात कर रहा था। हाँ, और उसमें उन्होंने मैं एक बात अर्ज़ करूँ कि जो मौलाना का जो तफसीरी अदब है उस पर मुख्तार मसूद साहब की बड़ी गहरी नज़र थी, और उनका तफसीरी अदब जो है वो ये जो आम अदबी अक़दार हैं उससे ज़्यादा बड़ा है। बाज़ लोग कहते हैं कि अमीन अहसन इस्लाही से उनके तफसीरी अदब और उनके उसलूब का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन मेरी नाक़िस राय ये है कि अमीन अहसन इस्लाही जो कि शेर अरब के आदमी थे ना, दौर जाहिलियत के शोरा के कलाम से उन्होंने जो है
وہ اسناد لی ہیں، استنباط کیا ہے، تو وہ بہت مشکل اور بہت خاص الخاص لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن مولانا کا جو تفسیری ادب ہے، اس کی جو انشاء پردازی ہے، اس پر مختار مسعود صاحب کی بہت اچھی، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے، اس سب کا یہاں محل نہیں ہے بیان کرنا، لیکن سب سے بڑی چیز یہ کہ اب یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ مولانا کو بطور ادیب کے بھی دریافت کیا جائے۔ جناب فرد اللہ قریشی صاحب۔ صدر رنج تھے، وہ سوامی تھے، سوامی شردھا رنج تھے، ان کو بلایا گیا تھا دہلی کی جامع مسجد پہ، انہوں نے وہاں تقریر کی تھی وہاں پر، اس میں بھی بہت شور مچا تھا وہاں، آپ کو شاید یاد ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خلافت اور ملوکیت کے بارے میں کچھ یہ فرمایا جو ان کی کتاب تھی، مولانا صاحب نے لکھی تھی، اور ترجمان القرآن کے میرے پاس ایشو ہیں، اور منو جذبہ بھی ہے میرے پاس۔ تو یہ جو ان کا ایک مولانا کا ایک لاہور میں ایک کیمپس جو انہوں نے بنایا تھا مجلس احیاء اسلام، اس میں میں نے کام کیا تھا، یہ پیر قاسم صاحب کے جو بڑے بھائی تھے ان کے ساتھ مل کے میں نے کام کیا تھا۔ تو میں نے جو سوال کیا اس کا مہربانی کر کے آپ جواب دیجیے۔ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی میں نے خلافت و ملوکیت کے جتنے جواب لکھے گئے ہیں وہ میں نے منگوائے تھے، اور پہلے بھی میں نے کچھ پڑھے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ مولانا کے بارے میں کوئی اختلافی اور نزاعی بات میں نہ کروں، دانستہ میں نے ایسا کیا، کیونکہ دیکھیے ہر شخص کے بارے میں ایسے بہت سے پہلو موجود ہیں جس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں۔ میں نے خلافت و، ایک تو میری کمزوری یہ ہے کہ میں شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں خلافت و ملوکیت کے بارے میں جو بھی بات کروں گا نا، اس کے معنی کچھ اور لے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس پر اتنے مباحث ہو چکے ہیں، خاص طور پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، پھر آخر میں جو انہوں نے استدراک کے نام سے جو بعد میں انہوں نے ایک حوالہ شامل کیا، وہ سب بہت خطرناک چیزیں، میں اپنے آپ کو اس کا متحمل بھی نہیں پاتا، مکلف بھی نہیں پاتا، کیونکہ میں کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں۔ میں پڑھتا رہتا ہوں مذاہب عالم کو، لیکن میں کوئی مذہبی علم رکھنے والا آدمی نہیں ہوں۔ اور اتنی اختلافی، اور مولانا کے بارے میں بہت سے نزاعی باتیں ہیں، آپ اختلاف کرنا چاہیں، ان کے بہت دشمن ہیں، ان کے خیالات کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا ہے، کیا کچھ، وہ سب میرے علم میں ہیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں اختلافی یا نزاعی بات نہ کروں اس محفل میں، اس کے لیے۔ جناب نظر فارسی صاحب۔ صاحب بڑے امیر نگاہوں سے یہ نقش نگاری پر حضرت مولانا ابوالعلا مودودی پر آپ نے بات کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نقش نگاری میں جتنی ان کی عظمت ہے اور عظیم نقش نگار ہیں، مکالمہ اور تقریر میں، جیسا کہ ہم نے آڈیو میں اور دیگر ویڈیوز میں ان کی تقاریر سینکڑوں سنی ہے، اتنی مشہور نہیں ہو سکے، اتنی یعنی عظمت بیان نہیں ہو سکی ان کی جتنے کی نثر نگاری میں۔ کیا اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ اصل میں دیکھیے چرب زبانی کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ میں روزانہ ٹیلی ویژن پر ایسے چرب زبانوں کو دیکھتا ہوں جو الفاظ کا ایک انبار لگا دیتے ہیں، جن کے کلام کے تسلسل میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور جن کے اندر اتنا اعتماد جہل ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے انہیں کسی اختلاف کا، کسی سچائی کے جو ہے وہ مسترد ہو جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ جو گفتگو کا فن ہے، دیکھیے اردو کے سب سے بڑے نقاد جو تھے محمد حسن عسکری صاحب، ان کو ریڈیو پاکستان کے ایک پروگرام میں بلایا گیا تو وہ مائکرو فون دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ یہ سلیم احمد صاحب نے مجھے ذاتی ایک گفتگو میں بتایا، ان کے استاد تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو محمد حسن عسکری تھے وہ کوئی بہت معمولی آدمی تھے یا وہ اردو کے اتنے بڑے نقاد نہیں تھے۔ گفتگو کا جو مولانا کا فن ہے، میں نے مولانا کی تقریر سنی ہے، وہ گفتگو کے اسٹائل کے آدمی تھے، وہ کنورسیشن کرتے تھے، وہ خطیب نہیں تھے، وہ گفتگو کرتے تھے، اور اس گفتگو میں غیریت نہیں ہوتی تھی۔ خطیب کے اور آپ کے درمیان تو غیریت ہوتی ہے نا، ان کے اور آپ کے درمیان ایک اپنائیت ہوتی تھی۔ اور پھر ان کی تفسیر کے بارے میں یہ لکھا گیا، تفسیر کی 17 اقسام ہیں، ان کے حوالے سے جو میں نے مضامین پڑھے، اس میں کہا کہ ان کی خطابت جو ہے وہ تفسیر کے فن میں نظر آئے گی آپ کو۔ انہوں نے تحریر کا میڈیم جو ہے اس کو اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے ایک بنیادی میڈیم کے طور پہ اختیار کیا تھا، اور گفتگو کا میڈیم کوئی اتنا بڑا میڈیم ہے بھی نہیں، لیکن وہ برا نہیں بولتے تھے، وہ اچھا بولتے تھے، سادہ بولتے تھے،
لیکن ان کا انداز جیسے کرار حسین تقریر کرتے تھے تو کرار حسین گفتگو کرتے تھے، وہ خطیب نہیں تھے. خطابت جو ہے، ریٹورک جو ہے، وہ ایک الگ ایک آرٹ ہے اور اس کے لیے علم شرط نہیں ہے. تو اب میں وسیم فاروقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جی جناب السلام علیکم. اچھا، جیسا آپ نے کہا کہ مولانا جو تھے وہ نوجوانوں کو ترجیح دیتے تھے اور نوجوانوں سے ہی باتیں کرنا پسند کرتے تھے اور ان کو اپنا پیغام پہنچاتے تھے، اس کا گواہ میں بھی ہوں، اس لیے کہ اسی حوالے سے میں نے مولانا مودودی سے ملاقات کی تھی اچھے جا کر کے، اور اس کا ایک چھوٹا سا انٹرویو بھی لیا تھا ہم نے اسی حوالے سے، اور میاں طفیل کے ساتھ میں نماز بھی پڑھی تھی. تو یہ مجھے بہت شرف حاصل ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے، ایک چیز کا ذکر آپ نے نہیں کیا، سعودی عرب نے ایک ایوارڈ دیا تھا، کنگ فیصل ایوارڈ. جی ہاں، وہ ایوارڈ جو دیا گیا تھا وہ مولانا کو ملا ہے پاکستان میں، اور میرے خیال میں اس کے بعد پاکستان میں کسی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا. اور مفتی تقی عثمانی کو ایک دفعہ منتخب کیا گیا تھا، لیکن بھی حالات مختلف تھے، اس لیے وہ یہ بات وہاں تک نہیں جا سکی. کنگ فیصل ایوارڈ کے حوالے سے ذرا سا ذکر کروں. اس ایوارڈ کی تقریب میں یہ فقرہ کہا گیا جو کتابوں میں بار بار لکھا جاتا ہے کہ اس ایوارڈ کے لیے یہ عزت کی بات نہیں ہے. یہ کس کے لیے عزت کی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو انعامات سے، اعزازات سے، مناصب سے بڑی ہوتی ہیں. تو یہ کہا گیا کہ آج یہ ایوارڈ جو ہے باعزت ہو گیا کہ ایک ایسے شخص کو دیا گیا. تو یہ چونکہ ایسی بہت سی باتیں مولانا کے بارے میں ہیں، میں نے کوشش کی کہ میں نثر کے موضوع کے دائرے میں رہوں اور واقعات کو اور تاریخی قصوں کو اور تھوڑا نظر انداز کروں. اس پر بھی کبھی طارق جمیل صاحب کا ایک بہت پرانا منصوبہ ہے، وہ کہتے ہیں میں جماعت کے سارے اہم لوگوں کو جمع کروں گا اور میں آپ کو بلاؤں گا آپ مولانا کے افکار پہ بات کریں. تو میں ان کو روکتا رہتا ہوں لیکن یہ اس پہ بضد ہیں. تو جب ان کے افکار پہ بات ہوگی اور ان کی حیات پر اور ان کی سوانح پر تو یہ چیزیں ضرور گفتگو میں آئیں. جی اس کے بعد رضی الدین سید صاحب. پہلے میں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے، اب میں ہاتھ کھڑے کر لیے. ان کی گفتگو ماشاءاللہ بہت اچھی رہی پروفیسر صاحب کی، لیکن سوال نہیں ہے میرا. میں چاہ رہا تھا کہ اپنی گفتگو میں وہ مولانا کے شاہکار جملے بھی بہت سارے پیش کروں. ان کے بے شمار شاہکار جملے ہیں جن میں سے ایک ایک جملہ انسان کا دل کھینچ کے نکال دیتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جب کبھی کوئی تقریر، تو خیر کیا کروں گا، کوئی گفتگو کرتا ہوں پبلک مجمع میں، تو میں کوشش کرتا ہوں اشعار نہ سناؤں. مجھے پتا اشعار کتاب میں لکھیں، ایک میٹرک کا بچہ بھی اس کو پڑھ کے سنا دے گا. مولانا کے بہت سے فقرے جو ہے میں آپ کو سنا سکتا تھا، لیکن میں اسے ایک طالب علمانہ سے بھی ایک کمتر چیز سمجھتا ہوں جب تک کہ اس کا کوئی ریفرنس نہ ہو ہماری گفتگو میں اور وہ ہمارے موضوع کو روشن نہ کرے. آپ یہ دیکھیں کہ مولانا نے، میں نثر پہ بات کر رہا تھا آپ سے، میرے ذہن میں مولانا کا ایک فقرہ آیا. تصریحات میں انہوں نے اپنی نثر کے بارے میں ایک فقرہ لکھا، اس کو بھی میں نے ایوائڈ کر دیا. وہ کیا فقرہ تھا؟ وہ فقرہ یہ کہ مولانا نے یہ کہا کہ موضوعات کا، مضامین کا انتخاب کرنا چاہیے لکھنے والے کو، لکھنے کے لیے الفاظ کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات مولانا نے کہا، یہ بات کہی انہوں نے کہ الفاظ جو ہیں وہ موضوع کے ساتھ خود آتے ہیں اور ہر مضمون میں وہی الفاظ اہمیت رکھتے ہیں جو فطری طور پر اس مضمون کے ساتھ آ جاتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے کیا کہتے ہیں، آئی ریچرڈ صاحب کی کتاب ہے دا پرنسپلس آف لٹریری کرٹیسزم، اس میں انہوں نے جو کریٹیو پروسیس بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا ہے کہ ایک بڑا آرٹسٹ، ایک بڑا تخلیقی آدمی، دیکھیے وہ نثر لکھ رہے تھے جو کریٹیو کام نہیں تھا، یعنی ان معنوں میں کریٹیو کام نہیں تھا کہ کیونکہ کریٹیوٹی کا تعلق تخیل سے، ساری تخلیقات تخیل سے ہوتی ہیں. عقل سے تو آپ وہ کام کرتے ہیں جو لاجیکل ہوتا ہے. مولانا لاجیکل نثر لکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی نثر کا جو پروسیس بتایا وہ کریٹیو ہے. کتنی اہم بات ہے. لیکن میں نے اس کو بھی نظر انداز کیا کہ اس سے جو ہے ہماری بات زیادہ روشن نہیں ہوتی. ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ کسی اور زاویے سے ہم کر رہے تھے. تو
حوالے دینا ویسے ہمارے بزرگوں میں ہماری قدیم جو تہذیب تھی اس میں بہت زیادہ حوالے دینا بھی خلاف ادب سمجھا جاتا تھا یہ آدمی زیادہ ہی اپنے اس کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ تو رٹی ہوئی چیز ہے، میں بہت سی چیزیں رٹ لوں اور سنا دوں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا تجزیہ، اپنی رائے پیش کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے مولانا کے فقرے بہت عظیم فقرے ہیں، اور ان فقروں کو کتابچوں کی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ جو پی ایچ ڈی کا مقالہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں ایک چیپٹر میں مولانا کے بہت سے ایسے حسین فقروں کی ایک ترتیب ہے۔ آپ چاہیں گے تو اس محفل کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد جناب نعیم سمیر صاحب۔ فراز بھائی، مجھے تعلیمات کے حوالے سے ان کی کتاب پڑھی تھی تعلیمات، ان کے حوالے سے ڈسکس کر رہا تھا، جس میں انہوں نے خاص طور پر ان کا تخاطب نوجوان ہی ہے، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں کہ جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ علم کی آگاہی ہوتی ہے تعلیم سے، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مقصدیت سے خالی زندگی ہے، اور انہوں نے مقصدیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا، اور تعلیمی نظام کا جو انہوں نے اسٹرکچر دیا ہے وہ اس نے اسلام کے مطابق جو نا تمام چیزوں کو انہوں نے اس پہ ایڈ کیا ہے کہ اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو بھی وہ اسلام کے تناظر میں، معیشت کو ڈیولپ کریں تو اسلامک تناظر میں، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں مینشن کی۔ اب اس میں ایک تنقید یہ کی جاتی ہے کہ یہ مارکسیت سے لیا ہے، انہوں نے مارکسزم میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ان کا مینیفیسٹو وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ اپنے اشتراکیت کے حوالے سے کرتے ہیں، تو اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، اسلام کے حوالے سے ہمارے بر صغیر ہی میں نہیں بلکہ جب سے اسلام آیا ہے دو رویے رہے ہیں۔ ایک رویہ تو یہ رہا ہے جدید علوم کے حوالے سے، ایک رویہ تو یہ رہا ہے کہ وہ علوم جو اسلامی عقائد سے متصادم ہیں ان کو رد کر دیا جائے۔ یعنی جیسے فلسفہ یونان تھا، فلسفہ یونان جو سوالات اٹھاتا تھا اس سے جو ہے وہ دین اسلام کے بہت سے عقائد پر ضرب لگتی تھی، تو اس کو آپ رد کر دیں۔ آپ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، اور آپ اپنے علوم کے زندان میں بند ہو جائیں۔ آپ میں نے سخت لفظ کہا ان معنوں میں کہ آپ اس سے باہر پھر نہ دیکھیں۔ اچھا، دوسرا رویہ یہ تھا کہ ان کی باتوں کو ہم اسلام کے مطابق ثابت کر دیں۔ جیسے ہمارے یہاں جو علم الکلام ایجاد ہوا، یعنی علم الکلام کا مطلب کوئی کلام کرنے کا علم نہیں بلکہ مسلم فلسفی کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے، اسلامی فلسفے کے لیے۔ تو جو علم الکلام کا جو ہمارے ہاں ایک اصطلاح اور علم آیا، وہ فلسفہ یونان کو اسلامی بنانے کے لیے، یعنی اسلام سے اس کی تطبیق کرنے کے لیے، جیسے ابن رشد، ابن باجہ، ابن ماجہ، یہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ غزالی نے اس کو رد کیا، غزالی نے فلسفہ یونان کو تحفۃ الفلاسفہ لکھ کے رد کیا۔ یہی رویہ ہمارے یہاں بر صغیر میں آیا۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ جدید علوم حاصل کرو، یہ اسلام کے مطابق ہیں، اور اس کی تطبیق کی۔ اقبال نے خطبات لکھے، اور خطبات کیسے خطرناک لکھے کہ آپ سے میں کیا عرض کروں، یہ محفل میں شاید کہنے کی بات نہیں لیکن کہہ دیتا ہوں۔ اقبال نے آدم کے وجود سے انکار کر دیا، آخرت کے وجود سے انکار کر دیا سر سید کے زیر اثر، صرف اس لیے کہ جدید علوم کو ہم اڈاپٹ کریں۔ تو دو رویے تھے، یا اس کو رد کر دو اور مدرسے کی پروڈکٹ بن جاؤ، یا اس کے بعض حصوں کو قبول کر کے اس پہ اسلام کا لیبل لگا دو، اور کو نہیں تو اسلام تو پہلے سے یہ کہتا ہے، اسلام یہ جو آئنسٹائن نے کہا ہے تو اسلام نے کہا، یہ دیکھو قرآن کی یہ آیت ہے، یہ سلطان کے معنی جو ہیں وہ اپولو 11 کے ہیں، اس کی یہ معنی۔ مولانا نے جو اعتراضات کیے ہیں، مولانا کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ یہ صحیح ہے کہ مارکسزم کا ریئیکشن تھا ان کے افکار میں، کیونکہ مارکسزم اس وقت ایک بہت بڑی طاقت تھی بر صغیر کے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ مولانا نے نہ سر سید کا راستہ اختیار کیا، نہ قاسم نانوتوی کا راستہ اختیار کیا۔ ایک رد کر رہا تھا جدید علوم کو، ایک جدید علوم کو جو ہے وہ اس حد تک اختیار کرنے پہ اور اسلام کا لیبل لگانے پہ آمادہ تھا کہ وہ بعض اوقات عقیدے کے دائرے سے باہر قدم رکھ دیتا تھا، سر سید جیسا شخص۔ خود اقبال نے یہی کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو دین ہے اس کا جو ایک صحیح تفہیمی انٹرپریٹیشن ہے وہ کوئی جدید علوم سے جو ہے متصادم نہیں ہے۔ اسلام کوئی سائنس سے اسلام کسی بھی نئے علم کو رد نہیں کرتا، وہ ہر علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اسلام کی ایک صحیح تفہیم موجود ہو اور آپ اس کو کلیریفائی کر سکتے ہو۔
یہ جو نظام تعلیم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ لارڈ میکالے کا بنایا ہوا نظام تعلیم ہے۔ مولانا مودودی اس کے خلاف تھے، اقبال اس کے خلاف تھے، لیکن انہوں نے جدید علوم کو مولانا نے کہیں منع نہیں کیا۔ مولانا یہ کہتے تھے کہ ہماری درسگاہوں میں اسلام کی اگر صحیح تفہیم پیدا کر دی جائے تو جدید علوم سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ جی، اس کے بعد جناب شاہد اقبال صاحب۔ فراست ادریس صاحب نے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اچھا موضوع بھی طارق جمیل صاحب کا یہ کمال ہے کہ فراست ادریس صاحب کو ابوالعلا مودودی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے انتہائی خوشگوار حیرت ہوئی، اور علمی دیانت کا کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس عہد کے نثر نگاروں میں، گو کہ مولانا مودودی کو عمومی طور پہ مذہبی حوالے سے جانا جاتا ہے، تو اس عہد کے نثر نگاروں میں ان کی فہرست میں آپ کہاں رکھتے ہیں جناب فراست ادریس صاحب؟ ایک مختصر سوال یہ تھا کہ خلافت و ملوکیت کا ابن تیمیہ نے بھی کوئی کتاب لکھی ہے؟ میرے ذہن کے کسی گوشے میں نام آ رہا تھا خلافت و ملوکیت کا، عربی میں کوئی کتاب لکھی ہے۔ اگر کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے تو میری معلومات میں اضافہ کیجیے کہ بہت ساری معلومات میں اضافہ ہو۔ شکریہ۔ یہ تو میں اپنی گفتگو میں بتا چکا ہوں ان کی پلیسنگ جو ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ نثر کا، جدید نثر کا ستون سمجھا جاتا ہے، جس میں سر سید احمد خان ہیں، شبلی ہیں، حالی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ تو یہ جو نام ہیں، یہ ان ناموں کے بعد یہ جو ان کی نثر کا جو اسلوب ہے اور ان کی نثر کا جو ڈھب ہے اور جو اسٹائل ہے، وہ اس سے ایک ترقی یافتہ شکل ہی نہیں بلکہ اس سے مختلف ہے بہت زیادہ۔ کیونکہ مولانا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عام آدمی کی تفہیم کے لیے چیز لکھتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ابلاغ تھا، کیونکہ ابلاغ کے بغیر ان کا پیغام بیکار، اگر آپ ان کی بات نہیں سمجھتے تو ان کی ساری کاوش بیکار ہے۔ تو ابلاغ جو ہے، ابلاغ کی صفت جو ان کے ہاں ہے، وہ ان سارے لوگوں سے زیادہ ہے، یعنی ڈپٹی نذیر احمد سے بھی زیادہ ہے، محمد حسین آزاد سے بھی زیادہ ہے، خواجہ الطاف حسین حالی سے بھی زیادہ ہے، اور سر سید احمد خان سے بھی زیادہ ہے، بلکہ مدارس کی جو نثر ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ ابلاغ ان کے ہاں سب سے زیادہ ہے، وہ اپنی بات کو جو کہنا چاہتے ہیں وہی بات آپ تک پہنچے۔ ان کے ہاں کوئی اشاریت نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ ایک نیا دبستان ہے جو ان جدید نثر کے عناصر اربع کے بعد طلوع ہوا، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں یہ اسلوب جو ہے آپ کے سامنے آیا، اور یہ اسلوب تفہیم القرآن میں جا کر ایک گرینڈ بیانیے میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی مولانا مودودی کی زندگی بھر کے لسانی، تاریخی، فقہی، اخلاقی، ادبی نظریات جو ہیں، وہ جب تفہیم القرآن کے ابتدائی صورتوں کے جو تعارف ہیں اور جو ان کے حواشی ہیں، جب وہاں پہنچے تو تفہیم القرآن ان کی نثر کے ایک عظیم بیانیے میں تبدیل ہو گئی جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور ابن تیمیہ والے سوال کا جواب جو ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ تقریب کے بعد مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی باتیں نہ کروں جن میں کوئی نزاعی پہلو نکلتا، اور یہ بزم مکالمہ کی جو بنیادی مقاصد ہیں، طارق جمیل صاحب یہاں اس کے جو یہ انہی کا بیبی ہے، یہ اس کے ڈیزائنر ہیں بزم مکالمہ کے، تو اس میں یہ بھی چیز ہے جو چند چیزیں ہم نے رکھی ہیں، اس میں یہ کہ ہم کوئی اختلافی، کوئی نزاعی بات نہیں کریں گے، چاہے وہ کتنی قیمتی بات ہو، ہم اس کو ضائع کر دیں گے۔ ایک بات اس میں تھوڑی سی فراست بھائی میں اضافہ کروں کہ ہم کوئی نزاعی بات تو نہیں رکھیں گے، لیکن اختلافی باتیں جو ہمارے اپنے نظریے یا ذہن سے مختلف ہو، ہم ان افراد کو بھی مدعو کریں گے، ان کی بات بھی سنیں گے، اس پہ بھی مکالمہ کریں گے۔ نفیس بھائی ہیں، نفیس بھائی۔ راحت بھائی نے کسی جگہ چھوڑی نہیں، سوال کیا گیا اور جو بات سے نگاری کی تھی، جس انداز سے، جس خوبصورتی سے، جس پیدائش میں بات کی، وہ قابل تحسین نہیں ہے، تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے خواتین عموماً فرد ہوتی ہیں، تو پہلا سوال بھی ایک خاتون نے کیا تھا، اور آخری سوال، اور اس کے بعد آخری سوال بھی 2 خواتین کریں گی الگ الگ۔ پہلے ہماری بہن ملکہ افروز نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا تھا، میں ان کو پاس مائک دوں گا۔
جو سوال میں کرنے لگی تھی وہ مجھ سے پہلے صاحب نے کر لیا کہ بحیثیت نثر نگار کے حوالے سے ان کا کیا مقام ہے ہم کہ میرا سوال اسی سے متعلق تھا کہ مولانا کی تحریر میں علمی نثر ہے، اس کے ساتھ ساتھ مولانا کا تبلیغی عنصر بھی بہت نمایاں نظر آتا ہے، تو مولانا کو وہ جگہ جو ایک بحیثیت نثر نگار میں ملنی چاہیے تھی، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ مذہب اور تبلیغ نے ان کو اس مقام پر آنے سے ابھی تک ایک رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے؟ آپ اس حوالے سے کچھ بتانا پسند کریں؟ جی، یہ سوال کا جواب میں دے چکا ہوں اور اپنی گفتگو میں بھی میں نے ان کے بارے میں بتایا، اور ظاہر نثر نگار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو یہ جواب وہاں میں دے چکا ہوں۔ اب یہ کہ ان کو نظر انداز ہونے کے سبب کوئی تبلیغ کا لفظ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تبلیغ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی کوئی نظریہ رکھتا ہے اور دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ تبلیغ سے وابستہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تبلیغ ایک خاص اصطلاح بن گئی ہے، تو اس اصطلاح میں تو وہ مبلغ نہیں تھے، لیکن جو انہوں نے اسلام پر غور و فکر کر کے اور جدید عہد کے تقاضوں کے مطابق اسلام کا جو ایک تصور کریٹ کیا تھا وہ اس کی تبلیغ کرتے تھے، اور اس کی تبلیغ کا طریقہ یہی تھا، ان کی تحریر تھی، ان کی تقریر تھی، ان کے ادارے تھے، تو لیکن اس سے وہ نثر نگار کے طور پہ نظر انداز نہیں ہوئے، بلکہ ان کی مذہبی شخصیت بہت بڑی تھی، وہ ایک دیو قامت آدمی تھے نا، صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو اتنا بڑا آدمی اور اتنی بڑی مذہبی انڈرسٹینڈنگ کا آدمی اور اتنی بڑی احیاء دین کی تحریک کا آدمی، تو اس کی جو ادبی خوبیاں تھیں وہ اس میں چھپ گئیں۔ لیکن اب یہ فیلنگ آپ نے دیکھا نا، آج آپ لوگوں نے سوالات میں بھی اس پہلو کو پیش نظر رکھا زیادہ تر، کہ لوگوں کو اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ اتنی ادبی خوبیوں کے باوجود ان کو جو ادب کی مین اسٹریم ہے اس میں شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ سوال اہم ہے، اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ ہو رہا ہے اور لوگ اس پہ توجہ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گی جیسے جیسے وقت گزرے گا ان کی ادبی حیثیت اور اجاگر ہوتی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مکالمہ کی نشست جو ہے احترام پذیر ہونے کو جا رہی ہے، لیکن جی میں ایک بات کروں، میں تحسین پیش کرتا ہوں ایسے نہیں فراز رضوی صاحب کو کہ انہوں نے جس طرح بریف کر کے مولانا کی نثر پہ گفتگو کی ہے، ایسا کمال میرے خیال میں بہت کم لوگوں کا ہوا ہے، اور میں شکر گزار ہوں ان کا بھی کہ انہوں نے ایسے گوشے بھی اس میں شامل کیے جن میں سے مجھ سمیت بیشتر افراد جو ہیں اس سے لا علم ہو۔ نہیں، ایسا نہ کہیے، تو نہیں، یہ حقیقت ہے جو حقیقت ہے بیان کرنا، اور بہت کمال کیا، بہت کمال سے کیا۔ ایک بات میں صرف یہ ضرور عرض کروں گا کہ وہ جو شدھی تحریک کی جو بات کی گئی تھی، تو اس کے بعد جمعیت علماء ہند جو ہے جب اس نے کانگریس کی حمایت کا اعلان کیا تھا تو اس میں ایک چیز یہ ضرور شامل ہو جانی چاہیے کہ مولانا نے اسی وقت ان کے جریدے سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ مولانا جو ہے وہ کانگریس کے خلاف تھے۔ بالکل